आवाज न निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 124। उसने ख्वाब देखा कि वो शायान के बंगले के लाउंज में खड़ी है। हर तरफ गहरी धुंध छाई हुई है। वो इस बढ़ती हुई सर्द धुंध में चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी वाज़े दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने कदमों की चाप सुनी। उसके कान खरगोश की तरह चौकन्ना हो गए और वो हर आवाज़ सुनने लगी। वो एक से ज़्यादा अफराद थे जिनके कदमों की ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। ज़ेबा का दिल डूबने लगा। फैलती हुई धुंध छटी तो उसने कदमों को वाज़े होते देखा और सामने खड़े यूले को देखकर उसका दम निकल गया। उसके सामने मंसूर खड़ा था, जिसके कंधे पर कुछ लदा हुआ था। गौर करने पर ज़ेबा को मालूम हुआ कि उसने कंधों पर एक ताबूत उठा रखा है। ज़ेबा थर्रा गई। उसने मंसूर को वो ताबूत नीचे रखते देखा तो उसे ये अया हुआ कि उसके पीछे रागिब भी है। रागिब ने उस पर जब एक बेरहम निगाह डाली, ऐसी निगाह जो तलवार से तेज़ और जहर से ज़्यादा जला देने वाली है। वो दोनों ताबूत रखकर परे होकर खड़े हुए। ज़ेबा के माथे से पसीना फूट पड़ा और उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरजने लगा। वो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके कदम खुद ब खुद उठकर उस ताबूत तक चले गए थे। उसने झुककर वो ताबूत खोला और उसका पूरा जिस्म ज़लज़ले की ज़द में आ गया। धुंध की मिक़दार बढ़ी और हर चीज़ उसमें खो गई। बस एक गूंज सी सुनाई दे रही थी। उसे हर तरफ बहुत गंदी बदबू तेज़ी से फैलती हुई महसूस हुई, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि ताबूत से निगाह हटा ले या कहीं भाग जाए। वो वहीं खड़ी थी। ताबूत में जो लेटी थी वो ज़ेबा की हमशक्ल थी, बिल्कुल उसके नकूश जैसी, बिल्कुल उसके कद काठ की। उसके वजूद में खौफ खून की तरह सरायत करने लगा। बदबू उसकी लाश में से उठ रही थी। वो हिम्मत जमा करके पीछे होती कि रागिब, जो बुत की तरह अंगारा निगाहें लिए खड़ा था, उसने ज़ेबा की गर्दन को पीछे से दबोच लिया। वो एकदम से धाड़ा, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। तभी मंसूर आगे बढ़ा था। उसने ज़ेबा की गर्दन आगे से दबोच ली थी। वो उसके चेहरे पर झुका हुआ चीखा था। उसकी निगाहों में भी खून था। वो आंखें खून के लोथड़ों जैसी थी और वो बदबू इंसान के गोश्त के कच्चे जलने जैसी थी, जैसे गोश्त कहीं उबर रहा हो या कोई लाश या फिर गोश्त का टुकड़ा चूल्हे पर पड़ा चटक रहा हो। ज़ेबा वहशत से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। उन दोनों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फैली हुई धुंध उसकी सांसों की नालियों को चीर कर उसके फेफड़ों को भारी बना रही थी। वो हाथ पांव मारने लगी, लेकिन तभी उसने किसी तीसरे की मौजूदगी को महसूस किया। उसने उबलते हुए सुर्ख पानी से भरती आंखों से देखा तो वो शायान था, जो सीढ़ियों से उतर रहा था। शायान को देखकर उसने हाथ से अपनी तरफ का इशारा किया। वो चाहती थी कि शायान उसे बचा ले, लेकिन वो वहीं आखिरी दो कदमों पर ठहर गया। उसका चेहरा सपाट था, लेकिन आंखों में एक तासुफ की गहरी चादर थी, जो उसे बोझल और गमगीन जाहिर करती थी। आपने मुझसे डैड छीन लिया, वो बोला तो उसका गला रुंधा हुआ था। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं डैड से बहुत मोहब्बत करता था। वो बच्चों की तरह रोया था। उसका रोना इतना खौफनाक था कि ज़ेबा को अपनी हड्डियाँ टूटने जैसा दर्द होने लगा। पूरा वजूद एक तकलीफ़ बन गया था। शायान चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। मंसूर और रागिब का घेरा उसकी गर्दन के गिर्द तंग था और वो ऐसे तड़प रही थी जैसे मछली पानी से निकलकर तड़पती है या फिर कोई जानवर ज़िबा होते वक्त तड़प रहा होता है। रक़्स बिस्मिल की सही पहचान यही थी, ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती की अज़ियतनाक मौत, जो इस वक्त ज़ेबा को रागिब और मंसूर दे रहे थे। शायान की भारी आवाज़ में रोना बंगले की दीवारों को हिला रहा था। सब कुछ तहस नहस हो गया था।
منصور اور راغب نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ شایان کے پاس گئی، لیکن شایان وہیں جمع رہا، وہ ہلا نہیں۔ منصور اور راغب اس کے سامنے تھے اور شایان اس کی پشت پر۔ تین مردوں کی تکون زیبا کے گرد تھی، اور وہ تکون تنگ ہوتی اونچی اونچی دیواروں میں بدلتی اس کے وجود کو ڈھانپ چکی تھی۔ اسے ان تینوں مردوں نے گھیر لیا تھا، جن کی زندگی، عزت اور بچپن برباد کرنے کی ذمہ دار بس وہ تھی۔ محبت پانے کے مختلف راستے ہوتے ہیں، اور اسے تو محبت ملتی بھی تھی، منصور کی بے لوث محبت، اور اس کی ساری جائیداد کی مالکن۔ وہ اس کے سامنے اف نہیں کرتا تھا، اس کی دلجوئی کرنا جیسے اس کے ایمان میں شامل تھا۔ اور پھر بھی زیبا نے اسے دھوکہ دیا، اسے ایسی کہانی سنائی جو کوئی مرد اپنی بیوی کے منہ سے نہیں سننا چاہے گا، اور کوئی عورت اپنے شوہر کے منہ سے۔ زیبا نے گناہ کر کے سینہ تان کر اعلان کیا تھا، وہ سب جھوٹ تھا، لیکن اپنے کردار پر خود ہی کیچڑ اچھالا۔ وہ کہتی تھی کہ اسے بس خود سے محبت ہے، لیکن کیا یہ محبت ہی تھی یا پھر پاگل پن تھا؟ وہ تینوں اسے دبوچ چکے تھے، زمین پھٹنے لگی، وہ تینوں اسے اس زمین میں دفن کر رہے تھے۔ زیبا ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن سب کچھ بے سود تھا، بالکل خالی۔ اس کی آنکھ ایک دم سے کھلی تو وہ جلدی سے بستر کو اندھوں کی مانند ٹٹولنے لگی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں ڈوبا تھا، کمرے میں آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اے سی کی خوشگوار ٹھنڈک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے پردہ ہٹا ہونے کے باعث وہاں سے دھوپ اندر داخل ہو کر روشنی پیدا کر رہی تھی، لیکن پھر بھی زیبا کو یہ روشنی ناکافی سی لگی۔ وہ جلدی جلدی بستر سے اٹھی، اس نے اپنے ماتھے کو ہاتھوں سے پونچھ کر کمرے کی ساری روشنیاں جلا لی۔ پھر وہ بستر پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ابھی بھی کمرے میں آکسیجن کی شدید کمی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ خواب اس قدر حقیقت معلوم ہوتا تھا کہ اسے شک گزرا کہ اس کی گردن پر انگلیوں کے نشان ہوں گے۔ وہ نادانستہ اٹھ کر شیشے کے سامنے آ گئی۔ اپنے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے گردن کو ٹٹولا، ادھر ادھر کر کے اس پر نشان ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن گردن پر کوئی نشان نہیں تھا۔ زیبا کی جیسے روح اس کے جسم سے نکل گئی تھی۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں ڈریسنگ پر رکھیں اور چہرہ جھکا لیا۔ اس کا پورا وجود تکلیف میں مبتلا تھا، خوف ہر پل بڑھ رہا تھا۔ شایان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے سو گئی تھی، جبکہ وہ سونا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کی آنکھ لگ گئی، اور اب جب آنکھ کھلی تو اس نے وہ بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس کا تاش کا بنا گھر بہت جلد بکھرنے والا تھا۔ وہ جتنے مرضی اب ہاتھ پاؤں مار لے، وہ لڑکی اس سے جیت گئی تھی۔ راغب سب کچھ جان گیا ہوگا، زیبا ہار چکی تھی۔ زیبا راغب کی عادت سے اچھے سے واقف تھی۔ جیسے ہی وہ سچائی جانے گا، وہ منصور سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے اپنے وجود پر بھاری پن محسوس ہوتا تھا۔ اس کے دامن پر جو داغ لگا ہوا تھا، راغب وہ کسی بھی قیمت پر دھونا چاہتا تھا، اور جیسے ہی اسے حقیقت معلوم ہوگی، وہ اس داغ کو دھونے کے لیے منصور سے رابطہ کرے گا، اور پھر منصور اسے باقی کی کہانی بتا دے گا کہ زیبا نے اسے کیا کچھ کہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے دل ہلکا کریں گے، اور زیبا کا سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ برسوں سے جن تنکوں کو جمع کر کے اس نے گھونسلہ بنایا تھا، کوئی اس پیڑ کو آرے سے کاٹ رہا تھا، اور زیبا بے بسی سے ان ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو مسلسل پیڑ گرانا چاہتے تھے۔ زیبا نے گہرا سانس بھر کے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب رکھے اسٹول کو کھینچا، اور اس پر بیٹھ کر وہ اپنے نقوش کو انگلیوں سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی یہ ساری زیبائش، یہ ساری نزاکتیں دھری کی دھری رہ گئی۔ راغب اس کا نہ ہو سکا، منصور کو اس نے چھوڑ دیا، اور جب شایان کو یہ حقیقت پتہ چلے گی
تو شایان بھی اسے چھوڑ دے گا۔ اس خیال کے آتے ہی زیبا نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں شایان کو اب چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ تو میرا آخری سہارا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں شایان کو سمجھاؤں گی، وہ میرا بیٹا ہے، وہ مجھے ضرور سمجھے گا، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئی بول رہی تھی، لیکن دل کے کسی ویران کونے میں یہ شور مچا ہوا تھا کہ جو کچھ اس نے شایان اور سہانا کے ساتھ کیا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اس نے ان سے باپ کی محبت چھینی اور ماں کی تو کبھی دی ہی نہیں۔ اس نے ہر ایک کے ساتھ برابر ظلم کیا، وہ ظلم کے حساب میں بڑی پکی تھی، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی، سب کو برابر کی تکلیفیں دی۔ اور اب جب اس کی خود کی باری تھی تو وہ ڈر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان اٹھے تھے اور پانی بھاگتا ہوا زیبا کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بے بسی سے پانی کی اٹھتی لہروں کو دیکھ رہی تھی جو اب کسی بھی وقت اسے ڈبونے والی تھی۔ اسکوٹی لے کر وہ شایان کے بنگلے سے اتنی تیزی سے نکلی تھی کہ جیسے اب کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ وہ بار بار اسکوٹی چلاتے سڑک پر بھی عقب نما شیشے سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کہیں کوئی گاڑی مسلسل کچھ دیر اس کے پیچھے آتی تو اسے لگتا شایان اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس گاڑی میں ضرور شایان ہوگا۔ نمل کے پورے وجود پر شایان بری طرح سے سوار ہو گیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے شایان سے اپنی جان چھڑوائے۔ شایان کسی سائے کی طرح اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ پہلے تو سڑکوں پر بلا مقصد اسکوٹی کو دوڑاتی رہی، پھر جب وہ تھک سی گئی تو یتیم خانے چلی گئی۔ وہاں لیزا جیسے اسی کی منتظر تھی۔ نمل نے جیسے ہی استقبالیہ کے قریب موجود راہداری میں قدم رکھا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اس کے وجود سے لپٹ کر وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے آپ کو اتنا سارا یاد کیا۔ وہ ہاتھ پھیلا کر اسے خفا لہجے میں بتانے لگی۔ نمل کے دل کو کچھ ہوا، اپنی اس ننھی گڑیا کو وہ کیسے بھول گئی۔ خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کر لیزا کے دونوں گالوں پر ہتھیلیاں رکھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور محبت سے بولی، بس میری جان، میں تھوڑی بیمار ہو گئی تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ لیزا اس کے بولنے پر تشویش میں آ گئی اور اس کے ماتھے کو چھونے لگی۔ اب آپ کا بخار کیسا ہے؟ نمل کو اس کا یوں فکر کرنا اچھا لگا۔ دنیا میں چلو ردھم کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جس کو نمل کی فکر تھی، جو اس کے بیمار ہونے پر پریشان ہوتا۔ لیزا کے یوں محبت جتانے پر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے لیزا کو شدت سے اپنے سینے میں بھر لیا اور اس کے گالوں کو چومتی رہی۔ وہ کچھ دیر پھر اس نے لیزا کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لے گئی۔ لیزا کی طبیعت اب بہتر تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی کافی دیر تک باتیں کرتی رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ردھم سے بات کرے۔ کافی دن ہو گئے تھے اس سے بھی بات کیے ہوئے، لیکن پھر اس خیال کے تحت اس نے ردھم کو کال نہیں کی تھی کہ وہ اگر ردھم کو غلطی سے بھی کچھ بتا بیٹھی تو وہ وہاں بھی پریشان ہو جائے گی، اور ردھم وہاں پر ریلیکس کرنے گئی تھی نہ کہ نمل کی پریشانیاں لینے۔ تو اس لیے نمل نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ وہ فاخر اور دیا کے منتظر تھے۔ کچھ دیر میں وہ دونوں بھی جب آ گئے تو وہ لیزا کو کمرے میں چھوڑ کر استقبالیہ پر آ گئے تھے۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر پریشانی سے اس کے پاس آئے۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کتنی کالز کی، تمہارا نمبر بند تھا، تم کل بھی نہیں آئی۔ ہاسٹل گئے تو پتہ چلا کہ تم نے وہاں سے کمرہ چھوڑ دیا ہے۔ دیا اس کے قریب آتے ہی تیز تیز بولنے لگی۔ نمل مدھم سا مسکرائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیا کا ہاتھ تھاما۔ فاخر بھی متفکر چہرہ لیے نمل کے قریب کھڑا تھا۔ وہ دونوں پچھلے دن سے اسے ڈھونڈتے رہے تھے۔
اور نمل کا نام و نشان نہیں ملا تھا۔ نمل نے دیا کا چہرہ دیکھا تو اس پر واضح تھا کہ دیا کسی بھی وقت رو پڑے گی، اس لیے نمل نے اس کے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے نرمی سے کہا، میں بس تھوڑی سی بیمار ہو گئی تھی، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ حل کرتے کرتے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا، میرا موبائل بھی ٹوٹ گیا، اس سب میں اب نیا لیا ہے، اور آج تو تم دونوں نے مجھے کال ہی نہیں کی، اس لیے میں خود آ گئی، میں جانتی تھی تم لوگ پریشان ہو رہے ہوگے۔ دیا نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ خیریت تو ہے نا نمل؟ اس نے نمل کے چہرے پر کسی قسم کا اضطراب ڈھونڈنے کے لیے اس پر نگاہیں جما لی تھی، لیکن نمل کے چہرے پر ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بہت ہلکی پھلکی دکھائی دیتی تھی، بس اگر وہ پریشان تھی بھی تو صرف شایان کی وجہ سے، اور شایان کا ذکر وہ کسی کے بھی سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح کا مطلب لیں گے۔ زندگی میں اتنے سال اکیلے گزارنے کے بعد اس کے دل میں لوگوں کا بڑا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بھری دنیا میں اکیلی لڑکی جو یتیم بھی ہو، بے سہارا بھی ہو، اسے لوگ ہر کہانی کے نتیجے میں کیا سمجھیں گے، اسی لیے وہ محتاط رہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ نمل نے یہ بات کہہ کر دیا کو مطمئن کرنا چاہا تھا، لیکن وہ نیم رضامند دکھائی دیتی تھی۔ تبھی فاخر بولا، تم نے ہاسٹل کیوں چھوڑ دیا؟ اب تم کہاں رہ رہی ہو؟ اس سوال پر نمل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ بس یہی سوال کسی کے منہ سے نہیں سننا چاہتی تھی۔ اسے بتانے میں تامل ہوا۔ کچھ دیر کو نچلا لب ہونٹوں سے کچلتی رہی، پھر بولی، میں فی الحال اپنے باس کے گھر میں رہ رہی ہوں، انہوں نے میری نوکری کی نوعیت بدل دی ہے، انہیں گھر کے لیے ایک کیئر ٹیکر چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے مجھے وہاں شفٹ کر دیا، اور ان دنوں میں بے سہارا بھی ہوں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تو میں نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا۔ یونیورسٹی جانے کی اجازت ہے، یہاں بھی آتی رہوں گی، بس تھوڑا بہت کام ہے اس لیے میں مان گئی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ رکی، مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرنے میں وہ کسی طرح کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ آفس کے کام سے تو بہتر ہے یہ، پورا دن آرام سے اتنے بڑے گھر میں گھومتی رہتی ہوں۔ آج دوسرا دن تھا نوکری کا، بڑا مزہ آیا۔ فاخر نے تو اس کی بات پر بس سر ہلا دیا، لیکن دیا ابھی بھی اسے انہی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی فاخر استقبالیہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دیا اور نمل اب اکیلے تھے، تو دیا نے نمل کو اپنی طرف کھینچ کر ایک کونے میں کیا اور بولی، مجھے اب تم سچ سچ بتاؤ، سب ٹھیک تو ہے نا نمل؟ ایک دم سے تم نے ہاسٹل کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی بات پر نمل نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں تمہیں جھوٹ تھوڑی بتا رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر میں پریشان ہوں گی تو میں تمہیں ہی بتاؤں گی، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ ابھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس نے دیا کا گال محبت سے تھپکا تھا، لیکن دیا پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دیا اور نمل اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، اسے ردھم کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ صبح اٹھا تو اسے اطلاع ملی کہ ماہ رخ نے اسے بلایا ہے۔ اس کا دل اچھل پڑا، اس نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ خبر دینے والی ردھم تھی، جس کے چہرے پر کل سے راغب ایک عجیب سی اداسی نوٹس کر رہا تھا، مگر مجال ہو کہ یہ لڑکی زبان سے کچھ بولے۔ بس یا تو اس نے اس لڑکی کی آنکھیں بھیگتی دیکھی تھیں، یا پھر وہ اداس دکھائی دے رہی تھی۔ اب بھی بتانے کے بعد وہ بلا وجہ بستر کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ راغب نے اس کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے بتاؤ، کیا کھچڑی پکی ہے کل؟ راغب کے لہجے میں اب کی بار سنجیدگی تھی۔ ردھم نے اس سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی تو اس کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ وہ اسے نیند سے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا، لب بھیجے ہوئے تھے، اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔
ردھم نے دھیرے سے جواب دیا، آپ ماہرخ آپی کے پاس جائیں تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات پر وہ الجھ گیا تھا۔ اس نے ضبط سے کہا، تم مجھے بتاؤ، میں اس کے پاس نہیں جا رہا۔ ردھم نے اسے افسوس سے دیکھا۔ میری کلائی درد کر رہی ہے۔ راغب شرطیہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی گرفت سخت تھی، لیکن تکلیف دے رہی ہوگی یہ ماننے لائق بات نہیں تھی۔ پر ردھم کی آنکھوں میں نمی سر اٹھا چکی تھی۔ راغب نے کلائی چھوڑ دی۔ وہ بستر سے اٹھ چکا تھا۔ اس کے مقابل آ کر اس نے غصے بھرے لہجے سے پھر بات پوچھی تو ردھم آگے بڑھ کر اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ وہاں جائیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ راغب کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا۔ شہر پر اداس بادل چھائے تھے۔ ماحول اور فضا یاسیت میں ڈوبی تھی اور ہوا میں بوجھل نمی سی تھی۔ پرندے بول رہے تھے، پر ان کی آوازیں دل میں کسک اٹھا رہی تھی۔ وہ بدل نخواستہ تیار ہوا اور ناشتے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا۔ اس نے ردھم کو ساتھ چلنے کا کہا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے شازمہ کو بلا لیا تھا، وہ اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ راغب چچا کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ماہ رخ اوپر تھی۔ چچی نے جب راغب کو دیکھا تو ان کی نگاہیں دھندلا گئیں۔ ان کا بھی دل سچائی کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ ان کی بیٹی اور اس بیٹوں جیسے بھتیجے نے بڑا دکھ دیکھا تھا۔ ماں باپ کا سہارا تھا یہ، اور خود اب بے سہارا ہو کر رہ گیا تھا۔ راغب جیسے جیسے اوپر بڑھ رہا تھا اس کا دل دھنستا جا رہا تھا۔ چھت پر آ کر اس نے ماہ رخ کو دیکھا جو پیٹھ موڑے کھڑی تھی۔ وہ اس سے چند قدم دور رک گیا۔ تم نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے سوال کیا تو ماہ رخ نے سختی سے لب بھینچ لیا۔ آنکھوں سے بے ترتیبی سے بہہ کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا جسم اور اس کی لرزش اس بات کی گماس تھی کہ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ مجھے معاف کر دو راغب، تم بے قصور تھے، اس نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یتیم خانے سے احمد کے پاس آئی تھی۔ احمد نے اس سے شو کے متعلق بات کرنی تھی اور اس نے کچھ ہدایات بھی دینی تھی۔ نمل اور اسے باتیں کرتے کافی دیر بیت گئی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ احمد نے آج ایک بات نوٹس کی تھی کہ جو لڑکی ہر وقت جلدی میں رہتی تھی آج بڑی فرصت سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ شام اپنے پر ہر طرف پھیلا چکی تھی۔ رات کا سماں بندھ گیا تھا اور کسی بھی وقت کالی بلی جیسی رات زمین پر آہستگی سے اترنے والی تھی، کیونکہ اس کی پھیلی ساکت سی آنکھیں آسمان پر دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ ان چمکتی آنکھوں سے ریسٹورنٹ کے لان میں بیٹھی نمل کو دیکھ رہی تھی، اور نمل کو دیکھنے والی وہ اکیلی نہیں تھی، ایک اور شخص بھی تھا جو دل سے مجبور ہو کر اس کا تعاقب کرتا یہاں تک آ گیا تھا۔ نمل اس بات سے انجان تھی کہ اس کے عقب میں دور ایک کرسی پر شایان بیٹھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس ہے جس پر اس کی گرفت خطرناک حد تک مضبوط ہے۔ وہ نمل سے زیادہ اس لڑکے کو گھور رہا ہے جو اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ ان میں خاصی بے تکلفی دکھائی دے رہی ہے۔ شایان اس لڑکے کو جانتا تھا۔ وہ ان کی یونی کا تھا جو اپنا ایک برانڈ چلاتا تھا۔ اس لڑکے کا نمل کے گرد ہونے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھا، لیکن جواب نمل کے پاس تھے اور نمل اسے جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بولتی تھی لیکن بہت الٹا کہ شایان کا دماغ گھوم جاتا تھا، اور محبت کی شرط اس کے لیے یہی تھی کہ اس نے غصہ نہیں کرنا تھا۔ اگر وہ غصہ کرے گا تو فیصلے بگڑ جائیں گے، اور مسئلہ یہی تھا کہ اس سے اپنا غصہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس کی گرفت گلاس پر اس قدر سخت ہو گئی کہ وہ چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ اس کے گرد لوگ نہیں تھے، اس لیے وہ ساکت بیٹھا رہا۔ آنکھوں میں نمی نے ہلکا سا ہلکورا لیا
اور ہتھیلی سے خون کی لکیر چھلکتی ہوئی لان کی گھاس پر ٹپکنے لگی۔ شایان ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھا اور نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اب وہ وہاں مزید رکا تو وہ کچھ بہت غلط کر بیٹھے گا، اس لیے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ جاری ہے۔